बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं ज़िला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम के खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज का हमारा मौजू है सीरत की रोशनी में माजूर अफराद की अहमियत और फजीलत क्या बताई गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे उलमा से रहनुमाई ली जाए। हमारे दीन ने वैसे इस माजूर अफराद के लिए एक ख़ास मकाम, अहमियत और मर्तबा कायम कर रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने उनके हुकूक, इज़्ज़त नफ्स, मसावात और उनके मुआशरती मकाम का ख़ास ख्याल रखा और उसका अमली नमूना भी पेश किया। वो इस तरह से कि क़यादत में, मुशावरत में हमेशा उनकी रज़ा शामिल की और उन्हें एक ख़ास मर्तबा और मकाम मुआशरे में दिलवाने की कोशिश की और इसका अमली नमूना हमें उनकी सीरत तैयबा से सीखने को मिलता है। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। शुक्रिया हाफिज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, मौजू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ माजूर अफराद को उस तरह से वो मकाम और मर्तबा नहीं दिया जाता जो कि उनका हक़ है, माशरती हक़ है, बुनियादी हक़ है। सीरत तैयबा की रोशनी में अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सलूक और क्या बर्ताव था माजूर अफराद के साथ? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज भी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैल में एक बड़ा ही अहम उन्वान जो ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक बड़ा नुमायाँ हवाला रखता है, उस पर बात करने के लिए आपने आज की बज़्म सजाई है। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में हर आन बरकतें अता फ़रमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा दीन कामिल लेकर आए और एक ऐसा जामे निज़ाम हयात हमारे लिए छोड़ कर गए कि जिसमें ज़िंदगी के तमाम तबक़ात के हवाले से खैर और उनके हुकूक़ की पासदारी का एक अमली तौर पर मुज़ाहिरा हमें नज़र आता है। तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा रसूल जो हशरातुल अर्ज़ से लेकर उमूमी जानदारों तक और ज़ेरे आब जो रहने वाली अल्लाह की मखलूक है, उनके हुकूक़ और फ़राइज़ के ज़ैल में भी जो है वो हमें बेखबर नहीं रखता, उस पर भी हमें रहनुमाई और इल्म अता करके जाता है। वो उस रसूल की तालीमात में ये कैसे हो सकता है कि क़यामत उन नास में चंद ऐसे अफराद जो ज़ाहिरी तौर पर किसी जिस्मानी कमज़ोरी की बुनियाद पर, किसी ज़ाहिरी आर्ज़े की बुनियाद पर, पैदाइशी किसी नक्स की बुनियाद पर जो है वो आम ज़िंदगी की दौड़ में ज़रा पीछे रह गए हों, उनके हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात ना फरमाई हो। आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो ये मामला इतना हसास है कि हुजूर ने हमेशा अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ये तलकीन फरमाई कि ये जो लोग कमज़ोर हैं, ये इन्हें अपने लिए मासियत और इन्हें अपने लिए बोझ नहीं तसव्वुर करना, बल्कि इनकी बरकत से परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआएं भी कबूल करता है और तुम्हारे लिए रिस्क भी फराम करने का, और रिस्क में एक रिवायत के मुताबिक बरकत का ज़रिया भी ये लोग बनते हैं। इनके साथ उसने सलूक सो हर वो मुआशरा जो ये चाहता है कि उसके बसने वाले लोग जो हैं वो खैर व खूबी के साथ ज़िंदगी गुजारें और आसानियाँ उनकी ज़िंदगी में आएँ, वो अपने मुआशरे के ये जो खुसूसी अफराद हैं, मुझे ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, यानी माजूर की बजाय अगर इनको खुसूसी अफराद करार दिया जाता है तो ये जो स्पेशल पर्सनस का एक तस्वुर है, हकीकी मानों में ये इसलिए भी स्पेशल होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी नज़र के मुताबिक तो इन्हें किसी एक कमज़ोरी या आर्ज़े से गुजारा होता है, किसी एक नक्स से गुजारा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें नज़र नहीं आ रही होती खूबी, वो कोई और ऐसा कमाल होता है जिसमें अल्लाह ने इनको आम इंसानों से ज़्यादा बरकत अता कर रखी होती है। तो इसलिए ये किसी स्पेशल खूबी की वजह से स्पेशल लोग कहलाए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो इतना अहम मामला और ख़ुद अल्लाह की निगाह में ये मामला इतना हसास है और अब परवरदिगार आलम की मंशा है कि मखलूक जो है वो अपने साथ बसते इन निस्बतन कमज़ोर सलाहियत के लोगों का इकराम करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के दरमियान मौजूद हैं और अहले कुरैश जो हैं उनके सरदारान आते हैं और हुजूर के साथ सरदारान बात करने में मशगूल हैं, कुछ मामला तय हो रहे हैं और इस दौरान हुजूर के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो ज़ाहिरी तौर पर बिनाई से महरूम हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं और हुजूर को मुखातिब करना चाहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह सुखन जो है वो उन लोगों की तरफ है जो लोग मुज़ाकरात के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं और कोई बहुत ज़्यादा संजीदा नौइयत का जो मामला है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ेर बहस लाकर हल करना चाहते हैं। सरकार दो आलम की ज़रा सी तवज्जो अपने सहाबी की तरफ नहीं होती, तो इस नाबीना सहाबी का ये कर्ब जो है अल्लाह की बारगाह में इतना कदर व मंजिलत रखता है कि परवरदिगार आलम एक सूरत का आगाज़ जो है इस अंदाज से करते हैं कि सरकार दो आलम की खुद तवज्जो उनकी तरफ दिलवाते हैं और कहते
कहते हैं कि इनकी तरफ जो है वो ख़ास अपनी तवज्जो जो है वो रखनी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुजूर ने इस बात का कैसे ख्याल रखा, एहतमाम रखा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनको एहतराम और इकराम जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा बढ़कर अता फरमाया। जब कभी वो तशरीफ़ लाते, इस वाक़े के बाद भी जब कभी ज़िंदगी भर सरकार दो आलम की मजलिस का हिस्सा बनते, हुजूर से मुलाकात के लिए आते, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए आने वाले असहाब को मुखातिब करके कहते कि ये वो खुश नसीब शख्स है जिसकी तरफ तवज्जो करने के लिए अल्लाह ने मुझे मुतवज्जो करवाया। सो इस निस्बत से और फिर हुजूर ने न सिर्फ ये कि यानी उस अपने मुआशरे के नाबीना फ़र्द की इस तरह ताज़ीम फरमाई, बल्कि जब ग़ज़वा उहद पर सरकार दो आलम सल्लम मदीना तैयबा से बाहर निकले ना, तो बेशुमार असहाब ऐसे मौजूद थे, कुछ और ऐसे ज़िम्मेदारान मक्के के अंदर मदीने के अंदर मौजूद थे जिन्हें अपना मुतबादिल बनाया जा सकता था। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब ज़ाहिरी तौर पर इस कमज़ोरी के शिकार अपने इस प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम जो हैं उनकी तरफ निगाह उठी और सरकार दो आलम ने अपने नायब के तौर पर उनको वहाँ पर रखा और हमेशा के लिए उनको एक लाफानी इज्जत से जो है वो हमकिनार फरमाया। हाफिज़ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ईफ़ों और नातवानों की मदद करो क्योंकि इन्हीं के ज़रिए तुम्हें रिज़्क़ और मदद दी जाती है। अभी डॉक्टर साहब ने भी इसका तज़किरा किया। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में अगर देखा जाए तो आपके रिज़्क़ को और अल्लाह ताला की मदद को इनकी मदद से मशरूत किया गया है। ज़रा इस पर रोशनी डालें। ये हदीस बुखारी है। माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की है, बड़े पूरे उन्वान को बड़े जामे अंदाज से इन्होंने गुफ्तगू की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा यंसुरुकुम, कि ये जो लोग हैं अल्लाह ताला इनके ज़रिए जो है ये जो माजूर अफराद, इनको माजूर की बजाय जैसे अल्लामा साहब ने खुसूसी अल्फाज बोलना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनकी वजह से अल्लाह ताला जो है वो इन आप लोगों यानी आम लोगों के रिज़्क़ों में बरकत देते हैं और फरमाया इनके ज़रिए से जो है अल्लाह ताला लोग मुसलमानों को नुसरत और फ़तह भी नसीब फरमाते हैं। इसी तरीके सूरत अल-नूर के अंदर है, फरमाया लैसा अलल आमा हरज वला अलल आराज हरज, ऐसे अफराद जो खुसूसी जिन्हें हम कहते हैं माजूर, नबीना या इस तरीके कोई और जो इस अल्लाह ताला ने जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला किया, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि अगर इनको कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो आम लोगों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखें और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी को देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जब हम पूरी उनकी लाइफ को पढ़ते हैं तो उनमें एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या जो मैं आपके गोशगवार करना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक ख़ातून है, बिल्कुल नबीना ख़ातून है, बूढ़ी ख़ातून है, उसके घर पे जाते हैं डेली बेसिस, उनका रूटीन है, ज़िंदगी बना ली थी। वो जाते हैं और डेली उनका घर को साफ़ करके आते हैं। अच्छा। और किसी को मालूम नहीं है, दिखलावा नहीं है, कोई बनावट सजावट नहीं है। एक दिन छुपके से सैयदना उमर फ़ारूक देखते हैं कि ये क्या, किसने ये जो घर साफ़ करता है, कौन सा बंदा है जो उस वक्त तो आप खलीफतुर रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद फर्स्ट जो है पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने। तो पूछा गया कि ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो मेरे घर की सफाई करते हैं और मेरे घर को साफ़ रखते हैं और मुझे खाना मुहैया करते हैं। अच्छा। और इसी तरीके हम हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी को देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक वाक़या मिलता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा। लोग खाना खा रहे हैं तो एक आदमी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी रसूल है, वो गुज़रते हैं तो देखते हैं वो खाना खाते हुए जो है वो अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो पूछा, ऐ जवान, तुम किस हाथ से खाना खा रहे हो? तुम बायां हाथ इस्तेमाल कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे बीमारी है। उसने वो अपनी असल जो मर्ज़ थी उसको छुपा लिया। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक आगे चले जाते हैं, दोबारा आते हैं तो वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। फिर आते हैं, यहाँ तक कि आता है सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा आपने देखा। अच्छा। उसके बाद आप उसके पास बैठते हैं। फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बताओ तो सही, इसकी रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है? वो सहाबी रसूल बताते हैं कि मैं जंगे मूता में था और वहाँ पे जो है मैं अल्लाह के रास्ते में जो है वो जिहाद करते हुए मेरा एक हाथ जो है वो जो है वो ख़त्म हो गया। इस वजह से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी ने, उमर फ़ारूक ने कहा
کہ میں آج سے ایک نائب مقرر کرتا ہوں جو اس کے کپڑے بھی دھوئے گا, جو اس کی خدمت گزاری بھی کرے گا, جو اس کے ساتھ لائف میں اس کا ساتھ دے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اپنے نمونہ پیش کیا, اس کے بعد صحابہ نے بھی ان کی ہی عادات کو اڈاپٹ کیا. اسی طریقے ہم اقوال صحابہ کو دیکھ لیں اور تبع تابعین کو دیکھ لیں. مزید اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن ابھی بریک پہ جانا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کریں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ معذور افراد کو تنگ کیا جاتا ہے, انہیں مذاق اڑایا جاتا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور والدین بھی بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ آپ نے جو اس طرح کے افراد ہیں کس طرح سے پیش آنا ہے. تو کیا اسلامی تعلیمات میں ایسے افراد کے لیے کوئی وعید سنائی گئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ ہی کیونکہ حیات کامل پر مبنی ہے اور اللہ کی منشا کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے نواح میں ایک صحابی کے جنازے کے لیے گئے, اور جنازے سے واپسی کے سفر کے دوران جو ناہموار سطح ہوتی ہے اس پر ایک اور صحابی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کو چلنے میں کچھ عارضہ لاحق تھا, اور وہ اس انداز میں نہیں چل پا رہے تھے جیسے ایک نارمل آدمی, صحت مند آدمی چلا کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بار بار پیچھے رہ جاتے. تو اصحاب نے ان کے ساتھ ایک نسبت قائم کرنے کے لیے یا ایک دل لگی کرنے کا جس طرح ایک ذوق ہوتا ہے آپس میں دوست احباب کا, اس انداز میں کچھ اصحاب نے ان سے تیز چلنا شروع کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو صحابی تھے جو ظاہری طور پر کسی عارضے کا شکار تھے یا کوئی مستقل معذوری کا شکار تھے, وہ ان کے ساتھ اس رفتار کے ساتھ نہ چل پا رہے تھے, اور تیز رفتاری کے دوران ہی ایک مقام ایسا آیا کہ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور انہیں زمین کے اوپر آنا پڑ گیا, یعنی گر گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور ایک صحابی گر گئے ہیں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اس طرف کیا اور پر جلال چہرے کے ساتھ آپ واپس آئے, اس صحابی کو اٹھایا اور ان کے کپڑے جو تھے ان کو جھاڑنا شروع کیا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا, اور اصحاب کو مخاطب کر کے کہا, یعنی حضور نے ان کو یعنی ویسے تان و تشنیع نہیں کی لیکن صرف اتنا کہا کہ تم میں سے جو جلدی جانا چاہتا ہے وہ بے شک چلا جائے, میں اس کے ساتھ آؤں گا خواہ یہ آخری شخص ہی کیوں نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بتایا کہ ظاہری طور پر یہ عارضہ ہے, لیکن اور پھر وہ صحابی کہا کرتے تھے کہ زندگی میں اس دن کے بعد میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرتا کہ پروردگار عالم اگر مجھے اس معذوری یا اس ظاہری حالت سے نہ گزارتا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انفرادی توجہ اور یہ قربت محبت شاید میسر نہ آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو معمول اس درجے کا نظر آتا, اور پھر یہ حضور کی تعلیمات کا ہی پاکیزہ اثر. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جس وقت غزوہ بدر کے بعد احباب کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھجوروں کا ہدیہ لے کر آئے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے, اور انہیں بعد میں پتہ چلا کہ حضور جنگ بدر پر نکلے, مارکے پر گئے, بڑا تعصف کیا, اور پھر جب انہوں نے سنا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اہل بدر کے لیے کیسی فضیلتیں اور بشارتیں بیان کی ہیں, تو انہیں ان کا تعصف, ان کا صدمہ, ان کا پچھتاوا بڑھنا شروع ہو گیا. تو ایک صحابی نے انہیں کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تو یہ جو اہل بشارت ہیں ان کی کوئی دلجوئی کا سامان کیا جائے. تو وہ ان کا کھجوروں کا باغ تھا, وہ واپس پلٹے اور اپنے غلام سے کہا کہ بہترین کھجوریں وہاں سے لی اور لے آئے. جب مسجد نبوی میں انہوں نے آ کے ڈھیر لگایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو اہل بدر ہیں میں ان کا حصہ تو نہیں بن سکا, لیکن یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, آپ کی نگاہ سے پسندیدہ لوگ ہیں, تو میری طرف سے ان کو تحفہ دیا جائے. اصحاب اکٹھے ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے, اور وہ صحابی حضور کو پکڑاتے جاتے اور جو غلام ہوتا اسے حضور کہتے کہ فلاں شخص کو دیکھ کر آؤ. اور اصحاب نے اس واقعے کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ظاہری طور پر کسی عارضے یا معذوری کا شکار تھے سرکار دو عالم کی نگاہ انتخاب پہلے ان پر پڑتی, حتیٰ کہ جتنے اسپیشل لوگ تھے وہ سارے اپنا اپنا حصہ لے چکے, اس کے بعد جو صحت مند لوگ تھے ان کے اندر سرکار نے اس کو تقسیم کروانا شروع کیا. حالانکہ ان میں ایک بڑی تعداد اہل بدر میں سے نہیں تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی محبت جو ہے اس سے نوازا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک علاقے سے گزرے اور وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, لاچار ہے, تو آپ وہ بھیک مانگ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ بھیک کس لیے مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 3 چیزوں نے جو ہے نا اس کے لیے مجبور کر دیا ہے, ایک جزیہ ہے, ایک بڑھاپا ہے, اور ایک لاچاری, یہ جو معذوری ہے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے, اور آپ نے وہاں کا جو متعلقہ علاقے کا ذمہ دار تھا اسے بلایا اور اسے کہا
کہ اس شخص کو جو ہے نا جب یہ جوان تھا تو ہم اس سے جو ہے وہ جزیہ وصول کرتے رہے، گویا سے ٹیکس وصول کرتے رہے، آج جب یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تو آج اس کو اس قسمہ پرسی میں ہم نے چھوڑ دیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو بھی دیا، اور پھر یہ ایک حکم نامہ جاری کر دیا پوری ریاست مدینہ کے لیے جو اس وقت کی پوری اسلامی اسٹیٹ تھی کہ جہاں جہاں کوئی معذور اور مستقل کسی عارضے کا لاحق کوئی شخص ہے، لاچار شخص ہے، تو اس کا وظیفہ جو سرکار کی طرف سے، اور یہ صرف مسلمز کے لیے نہیں تھا بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی ایسی تھا، ان میں بھی اسی طرح تقسیم کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اسی تناظر میں حافظ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہیں تو وہ خود صفائی کرنے جا رہے ہیں، حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں تو وہ ایک نائب مقرر کرنے، کپڑے دھونے کے لیے، سارے کام کرنے کے لیے، موجودہ دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست وہ تمام تر ذمہ داریاں نبھانے میں کامیاب ہے جو کہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا اسلامی تعلیمات ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جیسے علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ایکسپلین اس چیز کو کر دیا ہے کہ وہ جو شخص علامہ صاحب کہہ رہے تھے وہ دراصل ایک یہودی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی کی بات ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام نے یہودی، چاہے اسلام نے دین کو نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، وہ ایک یہودی کے لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں، ان سے ٹیکس لیتے ہیں، یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اسلامی ریاست کا انسانیت کو سب سے پہلے رکھا گیا، انسانیت کو دیکھا گیا۔ اور یہ میں صرف یہ آپ گوشگوار آپ کے نالج میں لانا چاہتا تھا کہ یہودی کے لیے اسلام نے اتنا جو ہے اس کو پروٹوکول دیا ہے، اور ایک مسلمان، پہلی بات تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں خلافت کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سے ملتا ہے، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان نے جو ایسے افراد کے لیے ایک جگہ مختص کر دی تھی اور ان کو باقاعدہ ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا تھا کہ بتایا جائے، اس گورنر کو لکھ دیتے تھے، علاقے کے جو گورنر ہوتے تھے جو اس کو لکھ دیتے تھے کہ فلاں فلاں آپ کے علاقے میں جتنا بھی معذور افراد ہیں ان کی لسٹیں بنا کے میرے پاس بھیجیں اور ان کو وظیفہ بیت المال سے دیا جائے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ریاست کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی بنیادی ذمہ داریوں میں سے شامل ہے کہ معاشرہ جو ہے ایسے افراد کو نہ کہ اس کا مذاق اڑائے، جیسے کہ قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، کہ ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ گے تو اللہ کی وعید آپ پہ آئے گی، اللہ کا عذاب آپ پہ، اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ تو معاشرے کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے لوگ اور ساتھ ریاست ان لوگوں کا خیال کرے۔ یہاں تک کہ دیکھیں اگر ہم خلافت کے بعد اگر ہم عباسیہ خلافت میں دیکھتے ہیں تو عباسیہ خلافت میں آپ کو پتا بہت بڑا نام ہے ہارون الرشید کا، مامون الرشید کا۔ ہارون الرشید کے ایک بہت بڑے استاد ہیں جن کا نام ابو یحییٰ ہے، ان کو وہ دعوت دیتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ معذور ہیں، نبینے ہیں، اس کے آپ خود ہارون الرشید خود جو ہے اس کے ہاتھ دھلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اور اسی طریقے مامون الرشید کی ہم تاریخ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد بھی جتنے تابعین کی زندگی ہے ان کو پڑھ لیں، ائمہ اعظام کی ہم زندگی کو پڑھ لیں تو ہمیں ان کی تمام جو ہے زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی مدد بھی کی اور ان کو سپورٹ بھی کیا۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بہت اچھا عنوان جو ہے آپ نے انتخاب کیا اور ایسے عنوان پہ بات ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس پہ بات بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے بالکل ایسے۔ ابھی بریک پہ جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کنٹینیو کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کریں تو ابھی حافظ صاحب نے بتایا کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کا خاص خیال رکھا جائے، صرف کچھ جگہوں پہ کوٹا مقرر کر دینا اس سے کام نہیں ہو جاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ دور میں ہماری ریاست ایسا کوئی کام نہیں کر رہی، تو وہ ریاست جس کے پاس اختیار بھی ہے، پاور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں کرے، ایسی ریاست کتنی جواب دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوانین میں تبدیلی کرنا بھی بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری اور اس سے بہت زیادہ اہم یہ بات ہے کہ رویوں میں پہلے تبدیلی پیدا کی جائے۔ جب معاشرے کے اندر رویے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا صحیح معنوں میں لوگوں تک جو ہے اس کا شعور پہنچنا شروع ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی احتیاط اور نزاکت کا شعور لوگوں تک جب پہنچنا شروع ہوتا ہے تو پھر
ذرا سا قانون توجہ دلائے تو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جب شعور موجود نہ ہو تو قانون ایک بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو غیر ضروری اور بالکل ایک سطحی درجے کی ایک ابتدائی درجے پر ہمدردی کا اظہار کرنا اور ایک شخص کو ظاہری کمزوری کے ساتھ اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار اس کو یہ احساس دلانا کہ تم زندگی کی دوڑ میں جہاں اتنے سارے مکمل لوگ جو ہیں وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے جو ہیں وہ ناکامی کا شکار ہیں، تم ان کمزوریوں کے ساتھ اس زندگی کی دوڑ میں کہاں آگے نکل سکو گے اور کہاں تمہارے لیے کوئی راستہ بن سکے گا. گویا یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک درجے کا اس کا راستہ روکنے کے مترادف ہے. اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو یہ معاملہ اتنا یعنی حساس نوعیت کا ہے کہ سرکار خاتون مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کئی دنوں سے مسجد میں کم نظر آتے ہیں، موسم جب شدید ہو گیا، ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو ان کا آنے میں انہیں جو ہے وہ مشکل ہو رہی تھی. سرکار دو عالم نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رات کی بینائی جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جسم کا توازن جو ہے وہ نکاہت جو ہے وہ اس درجے پہ چلی گئی ہے کہ میں اس رات میں جب راستہ ڈھونڈتا ہوں تو اپنا توازن قائم نہیں رکھ پاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی رہائش کون سی جگہ پہ ہے؟ تو انہوں نے مدینے کے بالکل نواح میں ایک بستی تھی وہاں کا انہوں نے تذکرہ کیا، اسے قبیلہ بنو نصر کی ایک بستی تھی جہاں آپ رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بستی کے ساتھ پہلے پوچھا اس بستی سے کوئی شخص آتا ہے یہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے حافظے میں نہیں کہ کوئی آتا ہے. قریب کی جو بستی تھی وہاں کے شخص کی ذمہ داری لگائی اور کہا کہ اگر تم اپنی بستی سے ان کی بستی تک جا کے انہیں لاؤ اور واپس چھوڑ کے آؤ تو اللہ رب العزت تمہیں جو عام آدمی کو مسجد نبوی تک آنے کا جتنا ٹوٹل اجر عطا کرتا ہے نا، تمہیں ہر قدم پر اللہ اتنا اجر عطا کرے گا اگر تم ان کی معاونت کے لیے یعنی اپنا روٹ چینج کرو اور پہلے ان کی طرف جاؤ اور انہیں لے کر مسجد کی طرف آؤ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوں خدمت کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا آپ پیش کرنا، اپنے وسائل پیش کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، خود بخود پروردگار عالم کی طرف سے وہ جو رحمت ہے وہ بندے کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ایسے معصوم لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر ایسے جذبے سے بھرپور لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رات کے جو عابد اور زاہد ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کے ہاں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی مشقت یا اذیت سے گزر رہا ہو اور آپ اس کی دلجوئی کریں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، تو یہ پروردگار عالم کا نظام ہے کہ جتنی اس وقت خالص دعا اس کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی آپ تصور کیجئے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنی خالص اس وقت دعا ہوتی ہے نا اس کی رفتار اس سے بھی کئی گنا تیز ہوتی ہے اللہ کے یہاں پہنچنے میں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان دونوں سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اسے قبولیت کی چادر میں لپیٹ لیتی ہے. سو معاشرے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں حکومتی سطح پر بھی اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے اور عامت الناس پہ ہمیں بھی اپنے جو گرد و پیش میں ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ برابری کا ہو اور حسن سلوک کا ہونا چاہیے. یہ جو ہم ان کو اسپیشل پرسن اور ایک معذور تصور کر کے بار بار بچپن سے ایک احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جس وقت عملی زندگی کے اندر داخل ہو تو اس سے پہلے اسے ذہنی طور پر ہار پر آمادہ کر دیا جائے کہ وہ اس میدان کا کھلاڑی ہے ہی نہیں، اس میں اتر ہی نہیں سکتا. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر زمانے کے اندر یہ جو اسپیشل لوگ ہیں پروردگار عالم نے ان کو جب توفیق دی تو ان سے بھی اللہ نے بڑے منفرد کام لیے ہیں. ہر زمانے کے اندر ظاہری طور پر جو بڑے کمزور ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، مستقل پیدائشی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار لوگ نظر آتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے لیے اور اس دنیا کے لیے کیسے خیر کے کام لیے ہیں. کتنے بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، دانشور، سائنٹسٹ ایون آپ دیکھیں ایسے جو ظاہری طور پر کسی عارضے کا شکار ہے، ان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے شاید یہ ایک دن بھی اپنی ایک دن کیا ایک جو ثانیہ ہے وہ بھی شاید ان کے لیے گزارنا مشکل ہے، جبکہ پروردگار عالم ان کے ہاتھ سے نہ جانے اور کتنے لوگوں کی زندگی کے اندر آسانی اور راحت کا ذریعہ ان کو بنا رہا ہوتا ہے. حافظ صاحب، جہاں معاشرے کی ذمہ داری ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، معذور افراد کی خود بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں منوانا ہے. تو وہ افراد جو کہ اس طرح کسی عارضے میں مبتلا ہیں یا معذور ہیں وہ گداگری کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں بہت بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ معذور ہیں اور صرف بھیک مانگنے کی حد تک محدود ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ دیکھیں، گداگری مانگنا ویسے تو اسلام میں اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن علماء کرام اس بار ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں جائز قرار دیتے ہیں اس صورت میں جب ریاست بھی معذور افراد کی یا ایسے خصوصی جو افراد ہیں ان کی مدد نہ کرے اور معاشرے کے افراد بھی ان کو جو ہے وہ بالکل بھی ان کی کسی قسم کی مدد نہ کرے
تو اس صورت میں اگر وہ گداگری پہ آتے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے جائز بن جاتا ہے کہ ادروائز ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سینٹر بنائے جائیں، ایسے لوگوں کو کی تعلیم باقاعدہ ان کو تعلیم اور ہنر کے ساتھ آراستہ کیا جائے، ان کے لیے الگ الگ صرف جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کوٹا خاص کر دینا نابینا افراد کے لیے اتنا، معذور افراد کے لیے اتنا، اس سے کام نہیں چلے گا. کیونکہ اگر دیکھیں ہم ایک ہماری جو ریاست ہے، ہم یہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. ہمارے اکابرین نے جو ہے وہ اس بیس پہ اس ملک کو بنایا ہے، اور جی عملی طور پہ وہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم جو خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ سینٹر قائم کیے تھے، اور انہوں نے بیت المال میں ایک حصہ مقرر کیا تھا جس میں وہ معذور افراد، ایسے جو خصوصی افراد ہیں، ان کی مدد کی جاتی تھی. بلکہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو بالاہتمام اس کا بڑا یعنی ریاست کی طرف سے انتظام کیا جاتا کہ جو ابتدائی طور پر بچے لکنت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح ہکلاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ بچے، ان کے لیے باقاعدہ ری ہیب کے سینٹرز آپ نے قائم کیے. یہ آج پوری دنیا میں اس کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ ایک بستی سے گزرے اور وہاں کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، اور انہیں گفتگو کے دوران پتہ چل رہا تھا کہ یہ کھیل کے دوران ایک دوسرے کو جب مخاطب کرتے ہیں تو ہکلاتے ہیں. حضور نے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جینیٹیکلی کچھ ایسا معاملہ ہے کہ شروع میں بچے ہوتے ہیں، پھر کچھ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ کہا یہاں ایک خاتون ہے جسے ان لفظوں کا فن آتا ہے، وہ اس کی مشق کرواتی ہیں تو یہ درست ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کا دوہرا وظیفہ مقرر کیا، اور انہیں کہا کہ آپ موسنا ہیں سارے علاقے کی، کہ آپ کی وجہ سے یہاں کے بچے جو ہیں وہ آسانی سے بولنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پھر انہی کے اس ماڈل کو آپ نے پھر باقی ریاست کے اندر اپلائی کیا، اور 12 سے زائد ایسے سینٹرز قائم کیے آپ نے. کیا بات ہے! اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اڈاپٹ کریں ڈاکٹر صاحب تو ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرے کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، اور بطور ریاست بھی ہماری ریاست ایک اچھی ریاست بن سکتی ہے. ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، آپ سے اجازت لیں گے، لیکن جانے سے پہلے حافظ عبدالرحمن سلطانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کلام ان سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. وقت افطار، اپنا بہت خیال رکھیے.